अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तमाम मेरे सुनने वाले दोस्त अहबाब को बहुत बहुत सलाम और उनकी सेहत के लिए बहुत सी दुआ कि अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे और वबा से जो है वो अल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ करे। आज फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और आज जो हम टॉपिक में आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो किसानों से मुतल्लिक है। दरअसल मैं ख़ुद भी थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है हमारा ज़राअत से, और यूँ तो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल हर तबका फ़िक्र, हर प्रोफेशन के लोग दिगरगू कैफियत में हैं, मसाइल का शिकार हैं। ये जो एक हुकूमत हमारे सरों पे मुसल्लत है, इसकी नाअहली की वजह से मसाइल जो हैं आम लोगों के, पब्लिक के जो मसाइल हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। और हुकूमत की नाअहली है, मतलब हर चीज़ में, गैस में, बिजली में बहरान पे बहरान, हर चीज़ का एक बहरान जो है वो सर उठाए हुए खड़ा है। हम किसी मकतब फ़िक्र को उठाते हैं, किसी शोबाए ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें वो सारे जो है वो मुतासिर नज़र आते हैं। और ये क्यों मुतासिर हैं? इस हुकूमत की नाअहली की वजह से। और मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि ये हुकूमत नाअहल है। नाअहल होना एक अलग सी बात है, लेकिन नाअहली के साथ साथ इस हुकूमत में जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं वो अपने ज़ाती मुनाफे के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए जो है वो अवाम को ज़लील व ख़्वार कर रहे हैं। चाहे वो अद्वियात यानी जो हेल्थ में बैठे हुए हैं उसको देख लो, जो एग्रीकल्चर तबके में बैठे हुए हैं उसको देख लो, जो मईशत में बैठे हुए हैं उनको देख लो, किसी को भी आप उठा के देख लो। हेल्थ की बात होती है तो अभी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है, इसकी अभी रिस्ट्रक्चर हुआ कि पुरानी जो एक पूरी की पूरी जमात थी इसको तहलील कर दिया गया और नए ओहदे जो है वो तकसीम किए गए। तो अनफॉर्चुनेटली फिर वही एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसी आमिर कियानी को बना दिया गया जिसने अद्वियात की कीमतों आसमान तक पहुंचा दी। यानी कि जो आपको टैबलेट 10 रुपए में मिलती थी वो आज आपको 150 रुपए में मिल रही है। यूँ बहुत सारी चीज़ें तो चाहिए था कि उसको हटाया भी गया मुशीर सेहत के ओहदे से, लेकिन वो पार्टी में और उसका असर रसूख जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारा माल जो है इन अद्वियात से बना लिया। माल बनाने के बाद अब वो उसको इन्वेस्ट कर रहा है। और वो आपको पता है खान साहब तो वैसे भी ATM पे चलते हैं, उसके तो बनी गाला के अखराजात भी कोई और पूरा करता रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। ये ख़ुद तहरीक इंसाफ वालों ने ही हमें बताया ना, ये पब्लिक चीज़ें हैं, ये मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहा, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से आप देख लें कि किसी भी शोबे को उठा लें, गंदम चीनी का बहरान जो है वो शदीद है। अब इसके साथ साथ यूरिया खाद का बहरान आ गया है। यार आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास ऐसी मालूमात भी हैं, मेरे पास ऐसी तस्वीर भी हैं, और ख़ासकर हमारे इलाके में सराकी वसेब में मैंने देखा है कि किसान जो हैं वो यूरिया खाद लेने के लिए उनकी बहुत बड़ी लंबी कतार बनी हुई है, ठीक। अब वो ब्लैक में यूरिया खाद बेची जा रही है, जो हुकूमती निर्ख है उस पे खाद उनको मुयस्सर नहीं है, ठीक। अब किसान जो है वो तो मुनाफा उस बेचारे की जेबों से निकाला जा रहा है ब्लैक की सूरत के अंदर। अब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ वसेब में, मैं नाम लेना जो है वो नाम नहीं लूँगा, एक दोस्त तो मेरे काफ़ी करीबी भी है, तो 2-2 अरब 3-3 अरब की उन्होंने जो है ना वो इस गंदम के सीज़न के अंदर, गंदम का जो बिजाई का सीज़न है इसमें उन्होंने अपनी या जो है ना दिहाड़ियाँ लगा ली हैं, ठीक। अब वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, साहिब इख्तियार हैं। उन्होंने क्या किया कि गंदम यूरिया खाद जो इंतहाई ज़रूरी है गंदम के लिए, कि जब आपको पता है अगर आपको ज़राअत से थोड़ी सी भी वाबस्तगी है तो अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो बांझ हो चुकी हैं। हकीकत में मैं कह रहा हूँ, जब तक उनकी जो केमिकल ट्रीटमेंट है, फर्टिलाइज़र, जब तक हम उसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो वो जो उसकी प्रोडक्शन है वो एज सच वैसी नहीं होती। तो इसी वजह से यूरिया खाद जो है वो गंदम के लिए इंतहाई अहम है।
یوریا کھاد کے بغیر گندم کی جو ییلڈ ہے نا، جو اس کی پر ایکڑ جو اس کی وہ پروڈکشن ہے، آؤٹ پٹ ہے، وہ انتہائی کم آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر یوریا کھاد کسانوں کو نہیں مل رہی تو گندم جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور وقت کے اوپر یوریا کھاد اگر نہیں ڈالی جاتی تو فصل جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، آپ سب لوگ واقف ہوں گے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہے زراعت کے اندر۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ حکومتی نرخ، حکومت سبسڈی پرووائڈ کر رہی ہے، حکومت کا نرخ جو ہے یوریا کا وہ تقریباً 1800 سے 1900 روپیہ ہے شاید، لیکن بلیک میں 2500 سے 3000 روپے میں جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے۔ اب کسان، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کسان کتنا غریب ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یوریا کھاد ان کو نہیں ملے گی نا تو وہ جو گندم ہوگی وہ شاید ان کے گھر کے بھی دانے پورے نہ ہو سکیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ایک ذمہ دار سے میری بات ہو رہی تھی، تو اب وہ یہی کہہ رہے تھے یار طیب کھاد نہیں مل رہی، تو ہم نے، وہ کہہ رہے تھے تقریباً 3 مربع زمین جو ہے وہ ہم نے گندم کاشت کی ہے، تو کہتے ہیں اب کھاد جو ہے وہ ہمیں مل نہیں رہی، یوریا ہمیں مل نہیں رہا، تو مسائل کا شکار ہیں۔ اب مہنگے داموں میں بلیک میں ہم خرید نہیں سکتے یا خریدنا نہیں چاہتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو یہی مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے یار، اگر پر ایکڑ پہلے یہ ایوریج آتی تھی تو اب کم سے کم اتنے دانے آ جائیں کہ گھر کا گزارا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جب ایوریج لگائی کہ پر ایکڑ اگر ہم اتنا کھاد ڈالیں گے اور 3 مربع میں اتنا ملے گا تو اس کا جو ییلڈ آئے گا گندم کا وہ اتنا ہوگا، اور اگر کھاد نہیں ڈالیں گے تو کتنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو جو ہے وہ نقصان ہی نظر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس میں یوریا نہیں ڈالی۔ یہ تو ایک بڑے کسان تھے تو وہ تو شاید افورڈ کر سکتے۔ اب جس کی 5 ایکڑ 4 ایکڑ زمین ہو، اس کو یوریا کھاد نہ ملے تو گندم تو اس کی نہیں ہو پائے گی نا ایسا اس طریقے سے، اور وہ مارکیٹ میں کیا اس کو فروخت کرے گا، وہ تو شاید خود اپنے کھانے کی بھی اس کو اتنی میسر نہ ہو، کیونکہ متاثر ہوتی ہے۔ یوریا جو ہے وہ زمین کو ایک طاقت پرووائڈ کرتی ہے اور فصل جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اور اگر یوریا نہ ڈالی جائے تو گندم کو، کراپ کو جو ہے وہ طاقت نہیں ملتی، اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت حد تک متاثر ہوتی ہے۔ اب جو بلیک مطلب مافیا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، بلیکیا میں اسے کہنے لگا تھا، تو وہ کیا کر رہا ہے کہ حکومت سے اس نے کھاد اٹھا لی، ٹھیک ہے، سٹوروں سے کھاد لے لی، اب بحران پیدا ہو گیا۔ اب وہ جو 1800 یا 1900 حکومت نے نرخ مقرر کیا ہوا ہے تو اس میں اب کسانوں کو کھاد نہیں مل رہی، تو وہ 2500 3000 منمانے ریٹوں پہ جو ہے وہ کھاد جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، اور یہ پورے وسیب کے اندر خاص کر، کیونکہ زیادہ تر گندم و زرخیز خطہ جو ہے وہ ہمارا پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ساؤتھ کا علاقہ ہے، جنوبی پنجاب جسے ہم کہتے ہیں، سرائکی خطہ کہتے ہیں، جسے ہم وسیب کہتے ہیں، تو بہت زرخیز ہے، اور سب سے زیادہ اچھی جو ییلڈ آتی ہے پر ایکڑ وہ بھی اس خطے سے آتی ہے۔ تو اب وہاں پہ بہت بڑی بڑی لہریں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ اب اس کا ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے، کسان تو جوں کا توں، مطلب ہے کسان کو تو چھوڑ دو نا، جیسے باقی عوام کا حال ہے وہی کسان کا حال ہے، میں اب اس کا کیا رونا رہوں، ٹھیک ہے، اس کو تو اب چھوڑ دو۔ اب کیا ہوگا کہ جب یوریا کھاد گندم کو نہیں ملے گی، سمپل بات ہے، جب یوریا کھاد نہیں ملے گی تو پر ایکڑ جو پیداوار ہے وہ متاثر ہوگی، تو جب ہر ایکڑ سے وہ جو مقررہ ہدف ہوگا گندم کا وہ پورا نہیں ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اوورآل جو پاکستان میں گندم پیدا ہوگی وہ انتہائی کم ہوگی، اور اس کا پھر خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا؟ عوام کو بھگتنا پڑے گا، خود حکومت کو بھی بھگتنا پڑے گا، کہ جب اس کے پاس یعنی گندم میں ہم خود کفیل نہیں ہو پائیں گے، ہم اپنے ٹارگٹ اہداف کے مطابق گندم حاصل نہیں کر سکیں گے، تو پھر وہی ہے کہ ہمیں یا یوکرائن سے یا کہیں اور سے جو ہے وہ گندم پھر سے منگوانی پڑے گی، اور پھر عوام جو ہے وہ سفر کرے گی، وہی 7-8 روپے والی روٹی پھر آپ کو 15 سے 20 روپے میں جا کے پڑے گی۔ تو یہ مسائل ہیں۔ حکومت کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو آلریڈی آپ نے گندم کا بحران آپ نے دیکھا
کہ کس طریقے سے بحران ہوا، تو آپ اس سے بچنے کے لیے آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ کھاد جو ہے وہ وافر مقدار میں رکھتے اور کسانوں کو سبسڈی پہ پرووائڈ کرتے اور اس کو یقینی بناتے۔ یہ جو بلیکیا بیٹھا ہوا ہے، یہ جو مافیا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ وہ اپنی جیبیں کیوں بھر رہا ہے۔ دکھ ہوتا ہے یار، دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ عوامی مینڈیٹ ایک تو چوری کیا، پھر اتنے نااہل لوگ بٹھائے، اور پھر اس کے باوجود مطلب ہے کہ ایسی جگہوں پہ ان کو بٹھا دیا کہ جن کے ہاتھ میں جو ہیلم آف پاور ہے، وہ اختیار ان کے پاس ہے، اور وہ اپنا اختیار کو استعمال کر کے عوام کا استحصال کر رہے ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ دیکھیں اپنے مطلب ہے وہ کہ وہ ہے نا کہ اپنی ایک سرائکی جدن نا پا بوٹی واسطے پوری دوجے دی جی ہے نا گاؤں ذبح کر دیتی، یہ بالکل ایسا ہی بالکل انجائی کرے نا ایویں تھی نا پیا صحیح اپنی پا بوٹی اپنے پروفٹ کے لیے انہوں نے پورے پاکستان کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا، وہی میں بتا رہا ہوں، اب جو کسان لائنوں میں لگ کے کھڑے ہیں، صبح اٹھتے ہیں وہ لائن میں لگتے ہیں اور شام تک ان کی باری نہیں آتی، واپس چلے جاتے ہیں، نیکسٹ دن پھر وہ آتے ہیں جو یہ زرعی سنٹر ہے وہاں پہ، لیکن کھاد ندارت۔ اب وہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، حکومت جو ہے اس پہ۔ اب کل میں اس کی فواد چودھری کی جو ہے وہ پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا نہیں جی ہمارے ممکن کوشش کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ نے کیا ہے؟ جب مجھے پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر یوریا کھاد کے بحران میں کون ملوث ہے، کیا آپ کو نہیں سمجھ؟ آپ کو نہیں پتہ؟ آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن کیا ہے، آپ کی اپنی مجبوری ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی حکومت کا حصہ ہے، اور آپ نے خود ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ بھئی جو مال بنانا ہے آپ بنا لو۔ انفارچونیٹلی یہ پورا جو ہمیں تو بتایا گیا تھا سسلین مافیا، وہ جو سسلین مافیا تھے ان سے جان چھوٹی، تو اب یہ تو کوئی اور ہی مافیا ہے اور اپنی نوعیت کا کوئی الگ سے ہی مافیا۔ میں ان کو اب کیا ٹرم یا کیا حقیقت ان کی بتاؤں کہ انہوں نے تو یار کسی چیز کو نہیں چھوڑا، کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا۔ اسی وجہ سے عوام سے ہی کہتے ہیں خان صاحب یہ باقی جو ہے یہ نمک رہ گیا جو سستا ہے اس کو بھی آپ مہنگا کر دو، نوٹس لے لو، تاکہ لوگ جو ہے وہ ہائپر ٹینشن کا شکار جو ہے وہ نہ ہوں۔ سمجھ نہیں آتی بھائی، آپ اپنی زراعت کو تباہ کر رہے ہو یار، جان کے کر رہے ہو، اور اس کا خمیازہ پھر وہی میں بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ کو ہم کو سب کو برداشت کرنا ہوگا کہ ہم ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے، گندم سرپلس نہیں ہو سکے گی، اور پھر جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو سکیں گی، تو پھر ہمیں باہر سے جو ہے وہ منگوانی پڑیں گی۔ تو باہر سے منگوانے سے بہتر تو یہی ہے نا کہ آپ کسان کو وقت کے اوپر یوریا پرووائڈ کرو، یہ آپ کا حق ہے نا، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ آپ سبسڈی دے رہے ہو تو آپ اس کو یقینی کیوں نہیں بنا رہے کہ وہ ریٹ کے اوپر اور میسر بھی ہو۔ اور جی شارٹیج ہو گئی ہے یار، کس چیز کی؟ گیس کی آپ کی شارٹیج ہے، جس چیز پہ ہاتھ رکھو یار وہی چیز شارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار جس چیز کا سیزن ہوتا ہے نا کہ یہ چیز چلے گی، عوام کو اس چیز کی ضرورت ہے، یہ اسی پہ ہی مافیا ایسا بیٹھتا ہے کہ اس کو گل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، چھپا لیتا ہے، گودام بھر لیے جاتے ہیں، اور پھر عوام کو ملتی نہیں ہے، اور پھر بلیک میں دوسری سائڈ پہ بیچا جاتا ہے۔ یہی کوئی تو گندم کے ساتھ ہوا تھا نا، جب گندم کا بحران آیا تو کیا دیکھا، پاکستان میں گندم وافر مقدار میں پیدا ہوئی تھی، لیکن اسی گندم کو اٹھایا اور بھیج دیا گیا باہر، وہاں سے سٹوروں میں رکھوایا افغانستان میں، اور پھر واپس لے کے آ گئے۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اب یوریا کھاد کہاں جا رہی ہے؟ پاکستان کے حصے کی جو یوریا کھاد ہے وہ بھی افغانستان جا رہی ہے، پاکستان کا جو ڈالر ہے وہ بھی افغانستان جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ڈالر کی قیمتیں ہمیں جو ہیں وہ آسمان پہ ملتی ہیں، روپیہ کم ہو گیا ہے کہ وہ سمگل ہو کے باہر افغانستان جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یار پاکستان کی کرنسی کم ہو رہی ہے نا، افغانستان کی کرنسی تو آج بھی وہی کھڑی ہوئی ہے، اگرچہ وہاں پہ حکومت چینج ہو گئی، سارا کچھ چینج ہو گیا، تو وہ کیوں ہے کہ بھی پاکستان سے جو ڈالر ہے وہ سارا سمگل ہو گیا۔ اسی طریقے سے پاکستان سے گندم سمگل ہو جاتی ہے، پاکستان سے اب یوریا کھاد کا سیزن ہے، ہر جگہ پہ یوریا کھاد جو ہے وہ ملنی ہے، ضروری ہوتی ہے، گندم کے لیے آپ نے دینی ہوتی ہے، تو یہ اشر ہو گیا۔ اس سے پہلے ڈی اے پی کی جب ضرورت تھی، جب ڈی اے پی کا سیزن تھا تو ڈی اے پی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ جو 5-7 ہزار کی تھا بیگ، وہ 10-15 ہزار، 10 ہزار، 12 ہزار، 13 ہزار میں جو ہے وہ فارمر خریدنے پہ مجبور ہوا تھا، اور وہ بھی اسی طریقے سے بلیک میں ہوا، اور اب یوریا کا بھی یہ اشر ہو رہا ہے۔ تو اس کا الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ یہی ہوگا، کسان اگانا چھوڑ دے گا۔
اس کی فصل تباہ ہو جائے گی. وہ تو پہلے ہی بھوکا مر رہا ہے, وہ تو اپنی بھوک برداشت کر لے گا, لیکن سفر کون کرے گا؟ پاکستان کی 20 کروڑ عوام پوری اس میں سفر کرے گی نا, کہ اس کو خوراک نہیں ملے گی وہ. اور پھر آپ کی تو اس میں بھی دہاڑیاں لگ جائیں گی نا, کہ آپ جی ہم گندم نہیں ہے, پاکستان میں شارٹ ہو گئی, ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اور وہاں سے بھی آپ دہاڑیاں بنا لیں گے. آپ کو تو بھئی پروفٹ ہی پروفٹ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. اور یہ چیزیں نظر کس کو کیوں نظر نہیں آ رہی؟ وہ جو اس کو رجیم کو لے کے آئے ہیں, جنہوں نے ہمارے سروں پہ بٹھایا ہے, وہ یہ کیوں چیزیں اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ویسے تو آپ کو بڑی آ جاتی ہے, ٹویٹ بھی آ جاتے ہیں, یہ بھی ہو جاتا ہے. اب تو آپ بالکل خاموش ہیں, سرد موری کا ہے آپ نے وہ کیا ہوا ہے. عوام کا یہ اشر ہے, کسان رول رہا ہے, عوام رول رہی ہے. آپ کسی بھی دیکھیں, کوئی بھی مکتب فکر وہی بات ہے, اٹھا کے دیکھ لو, آپ کو کیا نظر آتا ہے کہیں پہ؟ یار کچھ تو خدا کا خوف کرو یار. اور جنہوں نے 2 ارب کما لیا اسی کھاد سے, مجھے پتہ ہے نا ان لوگوں کا, مجھے پتہ ہے, میں نام نہیں لے رہا, سمپل بات ہے, میں نام نہیں لوں گا. آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, خاص کر آپ سرائیکی وسیب میں چلے جائیں, کہ وہی جو ایڈوائزر ہیں, جو مشیر ہیں, حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہی لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا. اب وہ یار آپ پہلے اتنے امیر ہو, آپ کی یہ ہرس ہوس ختم کیوں نہیں ہوتی؟ قبر میں لے کے جانا ہے یار, کیا ہوگا؟ 2 ارب چلو آپ نے لے لیے, سے کیا ہوگا؟ کیا پہلے بھوکے مر رہے تھے؟ آپ کے پاس تو پہلے بھی ارب روپے موجود ہے, 2 ارب اور آپ نے اضافہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ اپنی قبر آپ نے خراب کی نا آپ نے. بس اب میں کیا کہوں, اللہ کو کیا جواب نہیں دینا؟ اللہ کی تلوار جو ہے نا, وہ ضرور آپ پہ چلے گی, اسی دنیا میں ہی چلے گی. یہ عوام دیکھے گی, حشر دیکھے گی انشاءاللہ. جو اس عوام کے ساتھ کر رہا ہے نا, کسان کے ساتھ کر رہا ہے, مزدور کے ساتھ کر رہا ہے, انشاءاللہ اس کا حشر یہ عوام خود دیکھے گی. کیا ہوتا ہے پھر؟ آپ یہ منافع خوری کر لیتے ہو, بلیک میں آپ چیزیں بیچ لیتے ہو, کما لیتے ہو, پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کوئی نہ کوئی مصیبت آپ پہ آ کے ٹوٹتی ہے, اور وہ ساری چیزیں آپ کی نکل جاتی ہے. یہ اللہ کا حساب اپنی طرف سے ہوتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ بھئی آپ ان چیزوں میں اوپر چاہیے تو یہ کہ آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں, جایا کہ آپ عوام کا استحصال شروع کر دیں. حکومت کو بھی چاہیے کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر جہاں جہاں پہ یوریا شارٹ ہے, اس کی شارٹیج کو جو ہے وہ فل کرے, اور جنہوں نے بلیک میں سٹور بھرے ہوئے ہیں, گودام بھرے ہوئے ہیں, ان پہ چھاپے مارے اور واگزار کرا کے غریبوں میں, کسانوں میں جو ہے وہ گندم جو ہے وہ یوریا کھاد جو ہے وہ تقسیم کی جائے, تاکہ ان کو بر وقت یوریا کھاد مل سکے, اور وہ گندم کو, اپنی کراپ کو جو ہے وہ کھاد دے سکے. اور کیا اگر کھاد ان کو وقت پہ ملتی ہے تو وہی بات ہے کہ پروڈکشن اچھی ہوگی, پاکستان گندم میں خود کفیل ہوگا. اگر وقت پہ نہیں ملتی تو پھر وہ یہی بات ہے کہ آپ کو باہر سے گندم جو ہے وہ منگوانی پڑے گی, اور پھر کہیں گے جی یہ بحران ہم پہ کنٹرول نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. یہ سارا کچھ آپ کی ایک تو نااہلی ہے, اور دوسری یہ ہے کہ آپ نے جان کے مافیا کو مسلط کیا ہوا ہے ہر جگہ پہ, اور وہ مافیا جو ہے عوام کا جونکو کی طرح عوام کا خون جو ہے وہ نچوڑ رہا ہے. بہرحال یہ ایک چیز تھی جو آپ کو بتلانا مقصود تھی. جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ, پھر ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے شکریہ, اللہ حافظ.